अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ जो हैं वो इंतज़ार हसैन पंचोता साहब हैं। बहुत ही अहम रुकन हैं जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है, जो कि मुख्तलिफ़ अदालतों में आजकल जो उनका केस है वो लड़ रही है। इमरान खान साहब उनकी काबिलियत और सलाहियत से भी बहुत मुतासिर हैं, इंतज़ार हसैन साहब की। उन्होंने आज उनकी तारीफ़ भी की है। आज वो हमारे मेहमान हैं, उनसे जो है वो आज मुख्तलिफ़ केसेज़ के हवाले से हम बात करेंगे कि तोशाखाना केस, उसकी क्या सूरत-ए-हाल है और जो दूसरा एफआईए ने जो बुलाया है, उस हवाले से भी हम उनसे थोड़ी-सी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इंतज़ार हसन साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया लोधी साहब सर आपका। कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल पाकिस्तान में क्या गर्मी ज़्यादा है? क्या वजह है कि अदालतों में जो है वो शट अप की आवाज़ें आ रही हैं? थोड़ा-सा बताइएगा उस बैकग्राउंड के हवाले से कि जो जज दिलावर हुसैन साहब हैं, जो इमरान खान साहब का तोशाखाना केस जो है डील कर रहे हैं, क्या वजह बनी कि वो इंसिडेंट हुआ वहाँ पे? देखिए जी, गर्मी तो बहुत है, पंजाब में तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है, इस्लामाबाद में भी अब उसके असरात हैं। तोशाखाना केस के अंदर भी काफ़ी गर्मी रहती है, आपको मालूम है कि पिछले जी, दिनों जी। बैरिस्टर गौहर साहब के साथ हुमायूं दिलावर साहब के जो बातचीत थी, वो कुछ इसी नौयत की थी और इसी टेम्पर की थी। उसके अंदर भी मामलात इसी हद तक पहुँचे थे, लेकिन जज साहब ने शायद वहीं से कंटिन्यू किया। हम एक और पेज पे आए हुए थे, हमें थोड़ी-सी जल्दी थी क्योंकि खान साहब की काफ़ी ज़्यादा केसेस थे और केसेस के अंदर उनकी अटेंडेंस मार्क करवाने के लिए हमें एक अदालत से होकर अगली अदालत हाई कोर्ट पहुँचना था। तो रिक्वेस्ट ये कर रहे थे कि आप काइंडली आएँ। आने से पहले उन्होंने तकरीबन हमें कोई 1 घंटा वेट करवाया, दरवाज़े बंद करवा दिए गए, नून हुँ। लीग के लोगों को एंटर करवा लिया गया, लेकिन जिनका केस है, जो पार्टीज़ हैं, वो बाहर खड़ी रहीं। लेकिन खुदा खुदा करके उनको शायद रहम आया हम सब पे और उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया और हमें मेरा हाथ उस वक़्त इंजर्ड हो गया जब मैं एंटर कर रहा था, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था। तो हुँ। हम इस सारी गहमा-गहमी में फिर खान साहब को भी बुलाया गया और हम एंटर हुए अदालत के अंदर। हुँ। तो फॉर द पर्पसेज़ ऑफ अटेंडेंस कि हुँ। खान साहब हाज़िर हैं। नॉर्मल कोर्स में ये होता है कि आप जब अदालत के अंदर कोई एक्यूज़ पर्सन जाता है तो अगर वो अदालत के अंदर खड़ा हो तो उसकी अटेंडेंस को मार्क कर लिया जाता है। लेकिन ये हुँ, चूँकि एक हुँ। स्पेशल केस है, स्पेशल केस के तौर पर ट्रीट हो रहा है, डे टू डे हियरिंग्स हो रही हैं, बाकी किसी केस के अंदर जो है वो कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो इसके अंदर जज साहब ने कहा कि हम एक पेपर के ऊपर खान साहब के सिग्नेचर लेंगे। तो हुँ। मैंने उनसे ये कहा कि आप ये जो सिग्नेचर लेना चाह रहे हैं ब्लैंक पेपर पे मेरे क्लाइंट से, आप ये मुझे दिखाएँ, मैं हुँ। आपको सिग्नेचर लेके देता हूँ, आप बताएँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ मौजूद हूँ तो मैं देखूँगा कि आप क्या प्रोसीजर कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट को तो ये नहीं पता कि ये क्या है या इस तरह से होता है कि नहीं होता। और यही किस चीज़ बात पे मैंने साइन बताई कि करवा रहे हैं आप? बिल्कुल। रूटीन के अंदर जो है वो अटेंडेंस वैसे ही मार्क कर ली जाती है, बेल्स के अंदर वैसे ही मार्क कर ली जाती है। तो यहाँ आज थोड़ा-सा स्पेशल अगर आप प्रोसीजर ये ऑप्ट कर रहे हैं, तो मुझे दिखाइए कि आप कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करना चाहते हैं। यही कागज़ात के बारे में मैं बात कर रहा था कि कागज़ उन्होंने अपने जो कोर्ट का उनका एसोसिएट था, उससे उन्होंने लेके खुद अपने हाथ में पकड़ लिया। तो हुँ। मुझे कहते हैं कि ये आप जो है वो खामोश हो जाएँ। मैंने कहा जी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं आपको हुँ। ऑफेंड करूँ या जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें कोई खलल डालूँ। मैं तो आपके मुआविन के तौर पर हूँ, मैं आप कोर्ट का असिस्टेंट हूँ काइंड ऑफ, जो हमारी जॉब है, जॉब की नेचर है। तो मैं इसके साथ-साथ मैंने अपने क्लाइंट के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन भी करनी है। तो इसी बात के ऊपर मैं भी यही कह रहा था कि आप मुझे ये डॉक्यूमेंट दिखाएँ कि आप किस चीज़ के ऊपर साइन लेना चाहते हैं। इसी की ये बात जब मैं कर रहा हूँ तो वो वीडियो भी शायद आई है जब आगे से हुँ। उन्होंने मुझे कहा कि शट अप, और हुँ। जब उन्होंने मुझे शट अप कहा तो वो हुँ। दैट वाज़ अ सरप्राइज़ फॉर मी। और हुँ। जब कोई आपको शट अप कहे और स्पेशली एक जज जिससे आप ये तवक्को करते हैं कि वो इंसाफ करे, वो इस तरह के गुस्से में आकर जब इस तरह की बातें करे तो यकीनी तौर पर आप भी इंसान हैं और आप जॉब के ऊपर आपका काम है, आपका क्लाइंट आपके साथ है, तो आपको जब कोई शट अप कहेगा तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसी ज़ुबान एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी तौर पे मैंने उनसे कहा, मतलब पहले वो उसी वक़्त फ़ौरन जब उन्होंने शट अप कहा तो मैंने भी कहा यू शट अप, क्योंकि हुँ। आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर आप मेरे साथ ऐसे बात करेंगे तो मैं आपके साथ ऐसे बात करूँगा। अगर आप रिस्पेक्ट से बात करेंगे, मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात करूँगा। हुँ। क्योंकि कानून के अंदर आपको बदतमीज़ी की अगर इजाज़त मुझे नहीं है तो आपको भी नहीं है। मैं आपको बदतमीज़ी नहीं करने दूँगा अपने साथ। लेकिन एक स्पेशल ये प्लानिंग थी। ये प्लानिंग जो है वो एसएपीएम जो है, उनके वो क्या नाम है उनका, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, शायद अतातारड़ है, यस, अता तारड़ जिसकी साहब। वो लीक भी आई है कोई।
تو یہ پلاننگ کے تحت سارا ہوا. اس دن انہوں نے اپنے گنڈے لائے ہوئے تھے. اس کے بعد جو سبسیکوینٹلی آپ دیکھیں کہ جو میری آواز جو لاؤڈ تھی وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے گنڈے جو تھے وہ گنڈے بیسیکلی لائے اس لیے گئے تھے کہ یہ عدالت کے اندر ہنگامہ آرائی ہو. تو جو مجھے امپریشن آیا ہے کہ وہ ایک کائنڈ آف ایسا امپریشن دینا چاہ رہے تھے کہ 9 مئی ٹائپ کا ایک اور جو ہے وہ وقوع کر کے تو وکلا کے خلاف پی ٹی آئی کے وکلا ہے خاص طور پہ ان کو خلاف بھی کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کو بھی ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے اور ان کو بھی بغیر مقدمات کو اٹھایا جا سکے. ایک تو یہ ریزن ہو سکتی ہے. دوسری جو اوبیس ریزن ہے مجھے نظر آ رہی ہے وہ صرف یہ نہیں تھی, وہ عمران خان کی ذات پر حملہ کرنا تھا. اور یہ جو باٹل پھینکی گئی ہے جس میں لکوڈ تھا, ابھی تک اس کے اندر ہم اس کے اوپر اپنا پورا قانونی ایکشن لیں گے. ہماری اپلیکیشن ہوپ فلی آج تیار ہوگی اور وہ جو ہے اس میں پروسیڈنگ بھی ہوں گی. بیسیکلی یہ پلان ایک بہت بڑا پلان تھا. اب اس لیکوڈ بوتل کے کیا تھا کسی کو معلوم نہیں ہے, کیونکہ میں ان کے ساتھ ہی موو کر رہا تھا لیکن میں ان سے چند قدم آگے تھا جب یہ واقعہ ہوا. مجھے تو انفیکٹ جو ہے وہ اس کی انفارمیشن بعد میں دی گئی کہ یہ اس طرح سے پھینکا گیا اور تب تک وہاں سے کسی نے اس بوٹل کو اٹھا لیا تھا. لیکن آپ اچھا یہ انتظار دیکھیں صاحب کہ عمران خان صاحب کی حاضری کے اوپر اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نون لیگی گنڈے جو ہیں وہ کس کیپیسٹی میں وہاں آئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا وہاں آنا نیچرل ہے, فطری ہے, کیونکہ ان کے چیئرمین کے خلاف ایک پروسیڈنگ ہو رہی ہے اور اس میں پارٹیز عمران خان ہے یا تحریک انصاف ہے یا پھر الیکشن کمیشن ہے. تو آپ کس کیپیسٹی میں آتے ہیں وہاں پہ لینے کیا آتے ہیں آپ صرف اس لیے آتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے نقص امن کی خود پیدا کرتے ہیں اور 3 ایم پیوں میں ہمارے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. یہ تو یہ قانون کا مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہ خود پلاننگ کرتے ہیں, یہ خود ہی ایسے کام کرتے ہیں, ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے قانون کا نہ مذاق بنایا جاتا ہے بلکہ عدلیہ کا بھی مذاق بنایا جاتا ہے. اور پھر ہمایوں دلاور جیسے ججز ہیں جن کو صاف طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دائرہ اختیار میں رہیں, لیکن وہ اپنے دائرہ اختیار میں نہیں رہتے. ہر روز ایسے دھمکی امیز ان کی ٹون ہوتی ہے جیسے وہ جنگ کرنے آئے ہیں. یہ ٹرائل جس طرح سے کنڈکٹ کیا جا رہا ہے یہ ایک ایجنڈا کے تحت کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے یہ کیوں اور کیسے یہ ہو رہا ہے. اس کیس کے اندر یہ کیس اٹ سیلف اتنا چلنا, اور اس کیس میں آپ کو یاد دلوا دوں کہ یہ وہی کیس ہے جس کے اندر وارنٹ جاری ہوا تھا اور 14 مارچ 2023 کو زمان پارک کے اوپر جو پولیس نے دھاوا بولا تھا وہ اسی کیس کے اندر ایک وارنٹ تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس کی میرٹس اگر آپ سے بتاؤں تو اتنے مذاقہ خیز ہیں کہ 9 مئی کے جو آرڈرز ہیں اگر کوئی انڈیپینڈنٹ جج اس کو دیکھے تو 9 کے آرڈر سے زیادہ تگڑے آپ کو اس میں آرڈر ملیں گے. ایک مذاق بنایا گیا. اچھا انتظار صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان پہ بوتل پھینکی گئی پانی کی, ہو سکتا ہے اس کی جگہ اتنا سیکیورٹی لیپس ہے کہ کوئی بم بھی پھینک سکتا ہے, کوئی اور چیز بھی پھینک سکتا ہے جو خطرناک ہو. تو آپ نے ان کو بتایا نہیں جج دلاور صاحب کو کہ بھی ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو آپ ان کی سماعت آن لائن کر لیں, کوئی اسکائپ کے ذریعے ہو جائے, کیا ایسی کوئی درخواست دی آپ نے انہیں؟ بالکل دی. 25 اپریل سے یہ والی درخواست اس کے اوپر فیصلہ ریزرو کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہماری درخواست پینڈنگ ہے. کوئی اس طرح توجہ نہیں دے رہا. وہ اچھا چاہتے ہیں کہ عمران خان ایسی جگہ پہ جائے جہاں پہ پبلک ہو, جہاں پہ رش ہو اور وہ ایکسپوزڈ ہوں. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کون پالیسی بنا رہا ہے اور کیوں بنا رہا ہے. اور ہر روز آپ دیکھیں کہ ایسے کیسز کے اندر ان کی پرسنل اٹینڈنس جو ضروری نہیں ہے. اب دیکھیں کہ یہ عدت کا جو کیس ہے, یہ عدت ایک انڈیویجول معاملہ ہے دو فیملیز کے درمیان, اور اس کا ایک وٹنس جو ہے جو بیسیکلی اس کے اندر اگر اس کو ایز اٹ از لیا جائے کہ کوئی افینس ہوا ہے تو جس نے اس عمل کو کروایا ہے, اس کو لیگلائز کروایا ہے, وہ خود اس کا سب سے بڑا مجرم ہے. وہ یہاں پہ آ کے گواہ بنا ہوا ہے. تو اس قسم کے کیسز مذاقت خیز کیسز جو ہیں ان کے اندر ان کی حاضری اور وارنٹس کی دھمکیاں اور جو آپ کے سامنے یہ ہر روز آپ سنتے ہیں کہ جانی کیفیت پورے ملک کے اندر رہتی ہے, یہ صرف ایک ایجنڈا نظر آتا ہے کہ کسی طرح سے خان صاحب باہر نکلیں اور کوئی خدا نخواستہ پھر سے 3 نومبر جیسا کوئی واقعہ ہو جائے گا. مجھے صرف اس میں سے اور کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ کیسز کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ 9 مئی کا جتنا بڑا کھڑا کیا گیا کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ
جو پریس کانفرنس کرتا ہے تو جو ریاست کے اوپر حملہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور آل آف سڈن اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور پھر وہ کلین ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ کمیٹڈ کھڑے ہیں وہ ابھی بھی دہشت گرد ہیں, وہ ابھی بھی ریاست دشمن ہیں, اور یہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ آپ اپنے ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلا رہے ہیں. زید اور انا میں ہم نے پہلے نقصان کیا ہے, 71 کے اندر یہی سب کچھ ہوا تھا اور بڑا انفارچونیٹ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر جو حمود الرحمان کمیشن تھا, اس کی جو رپورٹ تھی, انکوائری تھی, وہ پبلک کی جاتی, کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک انویسٹیگیشن, حالانکہ باہر نہیں آئی اس کی رپورٹ کیا تھی, لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ تھی, اسی لیے اس کو آج تک کسی نے باہر نہیں نکالا. اب جب تک یہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے کہ آپ اپنی عوام کے خلاف اس قسم کے بھونڈے واقعات کروا کر اور پھر ان کو جس طرح سے آپ نے ٹارگٹ کیا ہے, ان کے گھروں کی اس نے پامال کی ہیں, تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے دل کے اندر محبت پیدا نہیں کرتی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کے بعد سے اس ظلم و ستم کو اور اس بربریت کو سہا ہے اور ان کی فیملیز کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, اور پھر بھی وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں, اور جو ہر روز آپ کے سامنے آ کے لگاتے ہیں وہ پاکستان زندہ باد کہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ محبت جو ان کے اندر اس ملک سے ہے, اس مٹی سے ہے, اس محبت کو آپ اس کی قدر کریں, نہ کہ آپ یہ کریں کہ آپ ان کے گھروں کے اوپر اگر وہ نہیں مان رہے تو ظلم کے جو مقدار ہے یا تعداد ہے وہ آپ بڑھا دیں. ہونا تو یہ چاہیے جو ظالم ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن لیں اور ان کو ایکسپوز کریں, اور یہ بند ہونا چاہیے. پورے دنیا میں ہم تماشا بن چکے ہیں ان باتوں کی وجہ سے. اچھا انتظار صاحب, یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ظاہری بات ہے کہ جس طرح ظلم ہو رہا ہے کہ جو مخالفین ہیں اگر وہ نہیں پکڑے جا رہے تو ان کے ریلیٹیوز کو پکڑا جا رہا ہے, فرینڈس کو پکڑا جا رہا ہے. آج ہی جو ہے وہ زرقا ہیں پی ٹی آئی کی, تو وہ ڈاکٹر ہیں بیسیکلی, تو ان کے 2 کلینکس کو سیل کر دیا گیا, سیل کر دیا گیا. تو یہ کچھ تو وہاں پہ پاکستان میں اندھیر نگری اس وقت جاری ہے. اچھا یہ بتائیے, اگر میں خاص طور پہ فوکس کرنا چاہوں توشہ خانہ کے حوالے سے, اکثر سننے میں آتا کہ آپ کے جو ساتھی وکلا ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیس بنتا نہیں ہے توشہ خانہ. تو کیوں نہیں بنتا, کیا وجہ, تو اگر بنتا نہیں تو کیوں انہوں نے پکڑا ہوا یہ کیس؟ دیکھیے کیوں پکڑا ہوا ہے اس کا جواب میں بعد میں دوں گا, کیسے نہیں بنتا اس کا جواب پہلے دیتا ہوں. کہ کوئی بھی کیس جب کسی کے خلاف کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے تو وہ قانون کے دائرہ اختیار کے اندر رہ کر کی جاتی ہے. جب آپ قانون سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ انلیگل پروسیڈنگ ہوتی ہیں, وہ نہیں چل سکتی. یہی آبجیکشنز ہم نے ریز کی امیڈیٹلی جب ہمیں نوٹس کیا گیا اس کیس کے اندر. ہم نے فوراً جا کر پہلے دن ہم نے ایون چارج فریمنگ سے بھی, اس کے اندر چارج فریمنگ اٹ سیلف وہ بڑا انلیگل کام تھا, وہ میں بعد میں آؤں گا. لیکن جیسے ہی ہمیں نوٹس ملا ہم نے جا کر اپلیکیشن دی کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے. کیوں مینٹینیبل نہیں ہے؟ اس کی ملٹیپل گراؤنڈز ہیں. نمبر 1 یہ ہے, سب سے جو فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ ہے, جو ہر عام شہری کی سمجھ میں آنے والی بات ہے, وہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق اگر اس نوعیت کی کوئی کمپلینٹ کسی کے اگینسٹ اگر فائل ہونی ہے تو وہ فائل ہونی ہے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کی طرف سے, جہاں سے وہ ممبر ہوگا. تو اس کیس کے اندر عمران خان میاں والی سے ممبر الیکٹ ہوئے تھے, اور 2018 کے الیکشنز کے بعد جہاں جہاں سے وہ جیتے تھے انہوں نے صرف میاں والی کی سیٹ اپنے پاس رکھی تھی اور اسی کے اوپر وہ وزیر اعظم رہے. تو جب وہ الیکٹڈ ممبر ہیں میاں والی سے, اسلام آباد کا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اور ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے, ان دونوں کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف اس قسم کی کمپلینٹ کو سنیں. نمبر 1 یہ سب سے بنیادی ہمارا نقطہ ہے. اچھا اس کے بعد آ جائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس قسم کی کمپلینٹ کو فائل کرے. قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ممبرز ہیں وہ ہیں. اب یہاں پہ عمران خان کے خلاف یہ جو توشہ خانہ کی کمپلینٹ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے فائل کی ہے, اس میں جو آتھورائزیشن ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آنی تھی, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نہیں آئی, وہ جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے ان کی طرف سے آئی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وزیر اعظم کا اختیار ہو تو صوبے کا کوئی منسٹر وہ چیز کرے تو وہ انلیگل ہے.
اسی طرح اس کے اندر جو آتھورائزیشن ہے وہ انٹائرلی انلیگل ہے. اچھا, اچھا. یہ دوسری ہماری مین گراؤنڈ ہوگی کہ اس کے اندر جو قانونی طور پر اجازت نامہ لینا تھا وہ نہیں لیا گیا, اور جس ادارے کو یہ اختیار حاصل تھا اس ادارے نے قانون کے مطابق وہ جو پرمیشن ہے, وہ آتھورائزیشن ٹو فائل دس کمپلینٹ ہے, وہ نہیں کی. تو اس ایونچویلٹی میں جو کمپلینٹ ہے اس کا جو لوکس اسٹینڈائی ہے وہ نہیں رہتا, نو. اس کے اچھا پاس یہ کیپیسٹی انتظار نہیں صاحب ہے. یہ ذرا سوری ٹو تیسری کٹ یو امپورٹنٹ یہ چیز سوری ٹو کٹ یو تیسری یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میرا خیال آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی لے کے گئے تھے اور آپ نے چیف جسٹس کے سامنے بھی یہ بات رکھی تھی, تو انہوں نے کیوں اس پہ اس کو جو ہے واپس ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا, کیوں اس پہ فیصلہ نہیں دیا؟ دیکھیے, میں اس کے ساتھ ایک اور آپ کو سادہ تیسری بات بھی بتاتا ہوں کہ یہ کمپلینٹ 120 دن کے اندر کسی کے خلاف دائر کی جا سکتی ہے, کہ اگر یعنی سالانہ اگر کسی نے کچھ یہ جو ڈکلیریشن آف اچھا, ایسٹس کا فارم ٹائم دیا بار کی جاتا ہے, بات کر رہے ہیں. ہاں ٹائم بعد, کہ اگر 120 دن کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس مسئلے کو, اس غلطی کو, اس کسی بھی چیز کو جو ان کو لگے کہ یہ ڈاؤٹ فل ہے, وہ اگر پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں تو وہ 120 دن کے اندر اس میں کمپلینٹ فائل کریں گے. لیکن یہاں اس کیس کے اندر 3 سال گزر گئے ہیں تقریباً, اچھا, اور 3 سال کا مطلب ہے 1095 دن سے بھی زیادہ دن گزر چکے ہیں. تو 120 دن کا اور 1095 دن کا, یہ 3 بیسک سمپل پوائنٹ ہیں جو ایک عام شخص کے سامنے, جس کی قانون کی کوئی سمجھ بوجھ بھی نہ ہو, اس کے سامنے بھی جب آپ یہ رکھیں گے تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ غلط ہے. اچھا یہی انتظار صاحب سوال اب میں ایک تھوڑا سا اسلام آپ کو آباد ہائی کورٹ روکوں گا گیا ہے. یہاں پہ. سنیے گا, یہاں پہ یہی ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یاد ہے آپ کو, حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہے جس میں میرا خیال قاضی صاحب نے یہ ججمنٹ شاید دی ہے اس کیس کے اندر بھی کہ یہ بہت دیر ہوگی اس کیس کو جو ساگ ڈار صاحب کے حوالے سے حدیبیہ پیپر مل جو انہوں نے کلوز کیا تھا کہ اب اس کو دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا. کیا اس کو بھی نہیں دیکھا جائے صاحب؟ یہ وہی چیز ہے, سملر چیز ہے, کہ دیکھیں کہ آپ نے اگر کسی وہ حدیبیہ پیپر مل کا جو ٹائم بارڈ والا ایشو تھا وہ ویسا ایشو نہیں تھا. اس اچھا, میں ایک ادارے کی طرف سے اس میں فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ, پھر میں وہ اچھا, کہوں گا کہ یہ ادارے کی طرف سے جو کمپلینٹ ادارہ تھا ان کی طرف سے یہ ملی بھگت کے ساتھ یہ درج نہیں کی گئی, جو اپیل اچھا, تھی ٹائم کے اندر نہیں کی گئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کیس کے اندر جس کی وجہ سے یہ کمپلینٹ فائل نہیں ہوئی ان افسران کے خلاف ایکشن لیا جاتا. لیکن یہاں پر کیونکہ نیچے جو ہے وہ ایک پروسیڈنگ چل رہی تھی, ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ کے اگینسٹ آپ نے اپیل فائل کرنی ہے, تو یہ ایک نیچرل ایک آپ کی کنٹینیوٹی ہے. یہاں پر آپ ایک پروسیڈنگ انیشیٹ کر رہے ہیں جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ پہلے سے چلی آ رہی تھی. یہاں پر ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں, تو آپ کو ویل ود ان دا ٹائم کرنا چاہیے. اگر آپ ٹائم کے اندر نہیں کریں گے تو پھر ایکیوزڈ از دی فیورٹ چائلڈ آف لا, یہ بڑا سیٹل پرنسپل ہے. تو اس کے اوپر پھر ہمیں اس کا بینیفٹ ملے گا. اگر عام نذیر اور بشیر کے کیسز کے اندر یہ ان کو بینیفٹ دیا جاتا ہے, تو عمران خان بطور عام شہری ان کا بھی یہ حق ہے پاکستانی شہری ہوتے ہوئے کہ ان کو بھی یہ ریلیف دیا جائے. اچھا انتظار صاحب, یہ جج دلاور صاحب جو ہیں یہ اگر سوشل میڈیا کو دیکھا جائے, نیوز کو دیکھا جائے تو کافی متنازع سی شخصیت بن گئے ہیں. اب پچھلے دنوں ان کے فیس بک کے حوالے سے آیا تھا کہ ان کا کوئی اکاؤنٹ ہے جس میں انہوں نے بہت قابل اعتراض پوسٹیں کی ہوئی تھی. یہ آپ نے مسئلہ جج صاحب کے سامنے نہیں اٹھایا کہ جج صاحب آپ اگر نیوٹرل ہیں, اور جج کو ایک نیوٹرل جج ہونا چاہیے, تو اگر آپ کی ہسٹری میں ایسی پوسٹیں ہیں اور آپ کے خیالات عمران خان صاحب کے بارے میں ایسے ہیں, تو آپ کیسے انصاف کریں گے؟ کیا اس طرح کا کوئی نقطہ اٹھایا آپ نے ان کے سامنے؟ جی بالکل اٹھایا. جس دن یہ ساری سوشل میڈیا پہ چیزیں آئیں اس کے فوراً بعد ہم نے بڑے ٹیمپلیٹ لینگویج اور ایک پورے قانونی طریقے سے ایک اپلیکیشن تیار کی. اس اپلیکیشن کے اندر اور اس کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں مینشن کی, اور جو پوسٹ تھیں ان کے اکاؤنٹ کے اوپر وہ پوسٹ ان کی کاپیز لے کر اور ان کی یو ایس بی لے کر ہم نے جج صاحب کے ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ بہتر یہ ہے, کیونکہ یہ سامنے چیزیں آئی ہیں, تو اس کو آپ پرائیویٹلی ان کو کہا, کسی کے سامنے نہیں دکھائیں, وہ پرائیویٹلی ان کو ایک فائل کی اچھا, شکل میں دی گئی کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں ہیں. ان سب کے باوجود آپ کیسے یہ کیس سن سکتے ہیں؟
तो इसी के ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब का उनके साथ वो जो मुकालमा और झगड़ा हुआ था वो इसी पॉइंट के ऊपर था। और बाद में आप देखें कि वो चीज़ें उन्होंने उस ऑर्डर के अंदर प्रोड्यूस की जो कभी वहाँ हुई ही नहीं है। अदालत के अंदर सारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है, और ये जज साहब ने अपने जो वो ऑर्डर थी, ऑर्डर शीट था, उसके अंदर उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने गलत बयानी की। और अगर ये देखें कि एक और चीज़ कि जब उनको ये कहा गया तो ऑल ऑफ सडन वो गुस्से में आ गए। उनका अब ये अच्छा। अंदाज है कि मैं उसका लाउड बोलकर एक आप गलत हैं, ऊपर से आप लाउड बोलेंगे, आप ज्यादती कर रहे हैं, फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी इमरान खान को नहीं दे रहे हैं, हमारे क्लाइंट के खिलाफ आप इतनी ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर दूसरी तरफ वो गुस्सा करके डांटने की कोशिश करते हैं, जिसका अच्छा। तब बैरिस्टर गौर ने भी पूरे तरीके से जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि अगर ये अच्छा, जज साहब का इंटरेस्टिंग जवाब आप सुने कि जज साहब फरमाते हैं कि ये जो सोशल मीडिया अकाउंट है ये तो मेरा है, लेकिन इसके ऊपर जो पोस्ट इमरान खान साहब के खिलाफ लगाई गई हैं 2014 और 15 की हैं शायद, वो पोस्ट मेरी नहीं है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने ये तो ये बड़ा कहा कि अगर ये आपकी नहीं है तो इसका मतलब आपका अकाउंट हैक हुआ था, और अगर हैक हुआ था तो आज 9 साल का अरसा हो चुका है, सोशल मीडिया पर कब से ये कैंपेन चल रही है, तो आपने कोई एफआईए के अंदर कोई कंप्लेंट फाइल की हो कि मेरा ये हुआ है, इस तरह से मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो ये ऐसी कोई कंप्लेंट तब तक फाइल नहीं की हुई थी। अलबत्ता आजकल में सुना है कि वो कोर्ट के अंदर अपने आप को बड़ा मजलूम बनाकर पेश करते रहे हैं और कहा है कि जी मुझे इंसाफ की ज़रूरत है। जब आप खुद किसी को इंसाफ नहीं देते तो आप इस सिस्टम के अंदर आ रहते हुए आप कैसे इंसाफ की तरफ रखेंगे, क्योंकि सब फिर इसी तरह से करेंगे। मैं एक चीज़ जो है वो यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अदलिया के अंदर एक किरदार है हुमायूं दिलावर, एक किरदार है फर्रुख फरीद बलोच। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। ये क्यों है? फर्रुख फरीद बलोच जैसे जो जजेस हैं वो इस मुआशरे का मतलब उनके माथे का झूमर है हमारी पाकिस्तानी कौम के। लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके सामने है, सारी दुनिया ने उनकी कैसी तारीफ की। उन्होंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, उन्होंने रूटीन के मुताबिक एक इंसाफ का हुक्म दिया है। लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ इतना नापैद हो चुका है कि अगर आप इंसाफ करते हैं तो भी लोग आपकी स्पेशल जो है वो तारीफ करते हैं, क्योंकि इंसाफ इतना रेयर हो चुका है। दूसरी तरफ इस किस्म के किरदार हैं, मशकूक किरदार हैं, माजरत के साथ ऐसे अल्फाज यूज़ करना पड़ते हैं, लेकिन ये नुकसान किसका हो रहा है? ये नुकसान इस मुल्क का हो रहा है, इस अवाम का हो रहा है, क्योंकि 3 जो आपके सतून हैं रियासत के, उनमें सिर्फ एक जुडिशरी इस वक्त बच गया है कि जो किसी न किसी लेवल पर फर्रुख फरीद बलोच साहब की शक्ल में आपको इंसाफ फराहम कर रही हैं, और लोगों का जो एतमाद है वो अदालतों और इंसाफ के निज़ाम के ऊपर कायम है। वंस ये जो ट्रस्ट है ये ख़त्म हो गया, तो फिर इस मुल्क के अंदर जो तूफान और लाकानूनियत और लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, और जो कुछ होगा इसकी गलियों के अंदर जो कत्लो गारत और आप नुकसान देखेंगे अनप्रेसिडेंट, आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा। जंगल बन जाएगा, क्योस होगा। इस क्योस से बचने के लिए बतौर कौम हमें ज़रूरी है कि हम इस किस्म के जो जजेस हैं उनको अप्रिशिएट करें, दूसरी तरफ के जो जजेस हैं उनको हम क्रिटिसाइज करें। हम हमेशा, आप देखें कि हमने जब भी उनको क्रिटिसाइज किया है तो हमने कोई उनके किरदार कुछ नहीं की, हमने हमेशा उनके लिए जज साहब का वर्ड यूज़ किया है, और हमने सिर्फ टेम्पलेट लैंग्वेज के अंदर जो गार्डेड वर्ड्स हैं, बेस्ट अवेलेबल अल्फाज हैं, उनके अंदर उनको उनको उनके कंडक्ट की सिर्फ बात की। हम ये कहते हैं कि आप हमारे साथ हमें फेयर ट्रायल दें, अदरवाइज कौन जज जो है वो वीडियो अब आ चुकी है आपके सामने है, तो वो पहले शटअप कहते हैं। अब आप एक वकील को जब आप शटअप कहेंगे तो वो सिर्फ वकील को शटअप नहीं कह रहे, आप उसके क्लाइंट को शटअप कह रहे हैं, जो उस क्लाइंट के साथ उसके सपोर्टर्स हैं, आप उन सबको शटअप कह रहे हैं। तो उसका फिर जब आप उनको इस लेवल पे प्रोवोक करेंगे तो फिर उसका रिएक्शन इसी सूरत में आएगा कि जो आपने देखा वो क्या कुछ कहा लोगों ने, वो गुस्से में था, क्योंकि गुस्सा किसी और ने नहीं, यहाँ पे जज साहब ने खुद दिलवाया। तो जब जज ऐसे काम करेंगे तो फिर कहाँ से जो ऑर्डर है वो आएगा। मैं एक और चीज यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग, ये आप कहें कि अगर आप रूटीन के अंदर और मेरिट के ऊपर अगर आप देखें तो ये हमारे इंटरेस्ट में है कि हम उस अदालत का माहौल ख़राब करें और उसके अंदर प्रोसीडिंग्स को चलने ना दें, लेकिन हम क्या क्या आ रहे हैं डिस्पाइट ऑल ये जो वो बोग्स और जो बाइस की चीज़ें हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं,
اس سب کے باوجود ہم نے جو پروسیڈنگز ہیں ان کو کبھی روکنے کی کوشش نہیں کی. ہم اپنے لیگل جو ریمیڈیز ہیں, جو رائٹس ہیں, اس کے مطابق ہم سپریم کورٹ تک گئے ہیں, ہم ہائی کورٹ میں ہر روز درخواستیں دے رہے ہیں, لیکن اس کورٹ کی پروسیڈنگ کے اندر ہم رہتے ہیں. ایک دفعہ 7 دن کا ٹائم دیا گیا تھا وہ اپلیکیشن ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, لیکن ان جج صاحب کو اتنی جلدی تھی کہ وہ تیسرے دن انہوں نے ڈیسائیڈ کر دی اور 15 منٹ کے اندر 18 صفحوں کا ورلڈ ریکارڈ والا جو فیصلہ ہے وہ لکھوا دیا. تو یہ تو یا اس طرح کے تو معاملات ہیں. اچھا, اس ماحول میں انتظار صاحب, اس ماحول میں جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ جج صاحب جو ہے وہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں, وہ ٹینس بھی ہو جاتے ہیں, ماحول بھی ٹینس ہے عدالت کا, اور آج ایک اور کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک ریمارکس دیے کہ یہ جو سوال نامہ میں عمران خان صاحب کو دے رہا ہوں یہ پنچودہ صاحب ہوتے نا تو میں نہ دیتا. تو اس طرح کی جو بدگمانی اگر وکلا کے لیے ہے, کلائنٹ جو ہے اس کی پارٹی کے لیے ہے, تو پھر اس ماحول میں آپ کو کوئی انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس عدالت سے؟ دیکھیے, مجھے تو اس عدالت سے انصاف نظر نہیں آ رہا. یہ عدالت, میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, یہ عدالت مثال کے طور پر, کیونکہ انفارچونیٹلی جو مثالوں میں مثال ہے وہ صرف یہی بات جاتی ہے جہاں پہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے, جہاں پر چیزیں جو ہیں میکینیکلی وداؤٹ ریکارڈنگ ایویڈنس جن کے اوپر فیصلے کر دیے جاتے ہیں اور کنوکٹ اور نان کنوکٹ کر دیا جاتا ہے, وہ ملٹری کورٹس ہیں جس کے اندر اسپیڈی ٹرائلز ہوتے ہیں اور اپرچونٹی نہیں دی جاتی ایکیوز کو. یہ اسی طرح کی عدالت ہے. اس عدالت سے ہمیں کسی قسم کے انصاف کی توقع نہیں ہے. لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب اور ہم جو ہیں اس کا حصہ بھی بنتے ہیں صرف کس لیے کہ اس جسٹس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی اسٹرگل کرنی ہے, اس کے خلاف ہمیں نہیں جانا, پیسفل رہنا ہے. آئین کے اندر اگر ایک طریقہ کار موجود ہے, وہ بے شک ان کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں کہ وہ آئین سے بھی باہر جاتے ہیں, ان کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا, وہ خود ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے لیے راستہ اسی لیے کٹن ہے. ہم ہر روز اسٹرگل کیوں کرتے ہیں, ہر جگہ پہ کیوں بھاگ رہے ہوتے ہیں, وہ اسی لیے کیونکہ ہم نے قانون کو نہیں توڑنا. ہم نے یہ ہماری اپنے آپ کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے پیسفل پروٹیسٹ کرنے ہیں, اور ہم نے پیسفلی اسٹرگل کو جاری رکھنا ہے, اور آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ اسٹرگل کرنی ہے. یہ نا انصافی جو ہے, یہ لا قانونیت جو ہمارے ساتھ اس ٹرائل کے اندر ہو رہی ہے, یہ ہم برداشت اس قانون کی خاطر کر رہے ہیں تاکہ یہ قانون اور یہ جو سسٹم ہے یہ سپریم رہے. آج یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, آج یہ ہمیں جو ہے وہ نہیں سن رہے, ہمیں اپرچونٹی نہیں دیتے. ہماری فیئر ڈیمانڈز جو ہیں, جو ہمارا رائٹ ہے, جو عام کورس کے اندر تمام پاکستانیوں کو حاصل ہوتا ہے, جس سپیڈ کے ساتھ اس ٹرائل کو چلایا جا رہا ہے, یہ تمام چیزیں ان یوزول چیزیں ہیں. ہمیں سمجھ آ رہی ہے, ہم ہر روز عدالتوں میں ہوتے ہیں, ہمارا اور کیا کام ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں انسٹرکشنز خان صاحب کی طرف سے یہ آتی ہیں کہ آپ نے کچھ ایسا نہیں کرنا کہ جس سے یہ امپریشن آئے کہ میں عمران خان جو ہے وہ ان مقدمات سے شائع ہوئے کر رہا ہوں, یا میں ایسی کوئی امپریشن آئے کہ میں اس جو سو کالڈ بوگس احتساب کا جو ایک پروسیس شروع ہوا ہے ان کے خلاف, میں اس سے کہیں بھاگ رہا ہوں, یا میں جو عدالتوں کا جو نظام ہے, جو جسٹس سسٹم ہے, میں اس کے اگینسٹ لوگوں کو کھڑا کر رہا ہوں, یا میں خود ہو رہا ہوں. میں اس قانون کی بالادستی کے لیے میری ساری جنگ ہے. 27 سال میں پرامن رہا ہوں, میں اب بھی پرامن رہنا چاہتا ہوں. میں اسی لائن کو ٹو کروں گا چاہے اس کے اندر میری جان بھی چلی جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خطرناک کیس کوئٹہ کے اندر بنایا گیا, یعنی عمران خان کا اس کیس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے. وہ تصاویر بھی اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ جو وکیل صاحب جن کو مرڈر کیا گیا, ان کی قتلوں کی دشمنیاں ہیں, 3 قبائلی خاندانوں کی قتلوں کی دشمنیاں ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کے کئی بندے مار رکھے ہیں, اور اس کی بیوی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ جو مدعی ہیں, وہ اس کی مدعی یعنی اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنے سگے, اس کی بیوی جو ہے وہ اپنے سگے بیٹے کے اوپر الزام لگا رہی ہے, اور جو اس کی دوسری بیوی ہے اس کے بھائی کے اوپر الزام لگا رہی ہے. تو یہ تو وہاں پہ معاملات تھے. عمران خان کا کیا لینا. اور آپ یہ دیکھیں کہ 10:30 کے اراؤنڈ وہ مرڈر کی رپورٹ آتی ہے, اور 2 گھنٹے بعد اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بیفور دی انویسٹیگیشن آف دی پولیس, وہ آگے ٹی وی کے اوپر ہر جگہ پر آپ چینل چینج کرتے تھے, آگے پھر وہ جو اسسٹنٹ ہے وہ آ جاتے ہیں. بھائی کون سے آپ کے پاس گدڑ سنگھی ہے جس کے مطابق آپ نے 2 گھنٹے کے اندر آپ کو علم ہو گیا کہ یہ جو مرڈر ہے یہ عمران خان نے کیا.
اس ساری پریس کانفرنس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ، اور بلیو می عمران خان کو تو اس مقدمے کا بھی نہیں پتا تھا کہ وہ مدعی کون ہے، کیونکہ اس مقدمے میں تو خان صاحب کو کبھی نوٹس ہی جاری نہیں ہوا، یا وہ ابھی بھی شاید جاری نہیں ہوا اور ہمیں ملا ہی نہیں ہے، کبھی آج تک نہیں ملا. تو پھر بات آتی ہے کہ یہ جن کو پتا تھا، جنہوں نے عمران خان کے اوپر ڈالنا تھا، انفیکٹ یہ خود رسپانسبل ہے اس کے. یہ تو وقت آئے گا تو ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے سارا، لیکن فی الحال تو ہم اپنی صفائی دے رہے ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا ویلڈ کوشچن ریز کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس مٹیریل کیا ہے، آپ کس بیس کے اوپر خان صاحب کو بلانا چاہتے ہیں وہاں پر، آپ کیوں ان کو وہاں پہ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کے تو یہ کیسز بناتے ہیں، اس قسم کی تو یہاں پہ حرکتیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف خان صاحب کیا کر رہے ہیں. خان صاحب پھر بھی اس تمام اس مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ٹانگ ہے مکمل طور پر ابھی کیور نہیں ہوئی، اس کو ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں. ٹیبیا کی جو بون ہے، آپ کو آئیڈیا ہوگا، اور اس ایڈوانس ایج کے اندر جو ان کی ایج ہے، اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن اس کے باوجود وہ جو ہیں ہر روز عدالتوں میں آتے ہیں، صبح سے شام عدالتوں میں رہتے ہیں، ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت، تیسری عدالت سے چوتھی عدالت، اور ایسی جگہوں پہ جو بالکل سیف نہیں ہے. اس کے باوجود وہ دلیری کے ساتھ اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے وہ آتے ہیں اور اس سب کو فیس کر رہے ہیں. لیکن ان کی طرف سے شاید یہ دل کے اندر یہ خواہش ہے، اور یہ سازشیں بھی یہی کر رہی ہیں کہ خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو کہ خان صاحب اس ٹیم سے، منظر نامے سے ہٹیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو عزت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ان کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ابھی تک ان کی حفاظت کرتا ہے. ہمیں امید ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے اور وہ اس ملک کو اس طرف لے کے جائیں جو یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے. 75 سال سے اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اب ہم مزید اس کی مستقم ڈیزرو نہیں کرتے کہ یہ ایسی کوئی چیز ہو. تو امید تو یہی ہے کہ اچھے کے لیے ہے، یہ جو سیاہ رات ہے یہ ختم ہوگی، یہ جو ظلم ہے، بربریت ہے، یہ ختم ہو، اور ایک ایسا دور ہے جہاں پہ پھر سے اجالے ہوں، روشنی ہو. اور پاکستان ان ایکسپیکٹڈلی آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کے دور میں، ڈسپائٹ آل آڈس، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پوری دنیا کے اندر کورونا کے وائرس کے اثرات آئے اور دنیا کی ٹاپ جو اکانومیز ہیں وہ فیل ہوئی، اور امریکہ جیسی ایڈوانس جو ملک ہیں انہوں نے پاکستان کی اگزامپل دی کہ جس طرح سے پاکستان نے کورونا کے مسائل کو حل کیا ہے اور ٹیکل کیا اور اپنی اکانومی کو بھی سنبھال کے رکھا ہے، وہ انپریسیڈنٹڈ اور ایگزامپل کے طور پر اس کو کوٹ کیا. تو جب ٹارگٹ 3% گروتھ کا رکھا جاتا تھا اور ریزلٹنٹلی ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر پتہ چلتا تھا یہ تو 6% ہوئی ہے. تو وہ معجزات بھی ہوئے، اور خان صاحب کی جو خاص محنت تھی اور جو کمٹمنٹ تھی اور آنیسٹی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ کام کریں تو کام ہوتا ہوا نظر آیا. اور یہ اگر کنٹینیو رہتا تو اگلے 10 سال میں آپ پاکستان کی کیا پلٹتی ہوئی دیکھ سکتے تھے. اچھا انتظار صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنا زیادہ مقدمات کا بوجھ ہے، 200 جو ہے وہ مقدمات ہونے کے قریب ہیں، ڈبل سینچری ہونے والی مقدمات کی. کبھی آپ ان کے ساتھ بہت وقت گزارتے ہیں آج کل، کبھی آپ نے عمران خان صاحب کو مایوس دیکھا ہو یا ان کا مورال ڈاؤن ہوا ہو؟ کبھی ایسی فیلنگز آپ کو محسوس ہوئی عمران خان صاحب کے والے سے؟ جی بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. نیور ایور ڈیورنگ یہ جو رجیم چینج آپریشن کے بعد سے کبھی خان صاحب ڈاؤن نظر نہیں آئے. ایون مطلب 19 گھنٹے یعنی لاہور سے اسلام آباد سیم ڈے جانا اور واپس آنا، اس 19 گھنٹے کی ٹریولنگ اور پھر کورٹس کا سٹریس اور ایک کورٹ سے دوسری کورٹ رش، اور اس سب کے باوجود خان صاحب فزیکلی بھی نہیں تھکتے. مطلب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور جتنے وہ اسٹرانگ ہیں ابھی اس ایڈوانس ایج کے اندر بھی. ہم جو ہیں شاید ان سے آدھی عمر کے ہیں اور پھر ہم تھک جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے رات میں پھر جا کے ہوتا ہے. لیکن ان کی طرف سے کبھی بھی یہ ہم نے فیل نہیں کیا کہ آج خان صاحب تھکے ہوئے ہیں، خان صاحب ڈی مورلائزڈ ہیں، یا کوئی ایسی چیز جس سے یہ لگے کہ خان صاحب جو ہیں اب شاید ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں. خان صاحب کا جو اصول ہے وہ خان صاحب کے اصول ہیں، خان صاحب ان کے لیے کہتے ہیں. ان کا جو نظریہ ہے جو جس کے اوپر وہ رہتے ہیں، ایون کل رات کو کہہ رہے تھے کہ میرے اندر جو نظریہ ہے، جو میں فیل کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں شاید اس طرح سے ٹرانسفارم نہیں کر پا رہا ہوں. لیکن وہ صرف ایک سیکشن آف دا سوسائٹی کی بات کر رہے تھے. تو جو ایلیٹس ہیں، جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں، میں ان کے اندر ٹرانسفارم نہیں کر سکا. لیکن میں یہ سکسیسفلی کامن جو ہمارے لوگ ہیں ان تک یہ پہنچا پایا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام تھے، یہ
یہ بہت اسٹرانگ ہے اور ان کے بغیر پارٹی جو ہے وہ گر جائے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا چہرہ جو انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی, ان کے ہٹ جانے سے بھی پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا. عوام جو ہے وہ وہاں پہ کھڑی ہے, خان صاحب کے ساتھ عوام کھڑی ہے. خان صاحب اس کی پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب, عوام کو یہ اب ریئلائز ہو چکا ہے کہ خان صاحب اپنی بات سے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو یہ تو کبھی بھی ہم نے فیل نہیں کیا کہ خان صاحب کبھی تھکے اچھا ہوئے ہوں یا بیمار اچھا، ہوں. اپنا بتائیے گا کہ آپ جس طرح کا پاکستان میں انوائرمنٹ ہے, لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, وکلا بھی اٹھائے جا رہے ہیں. بہرحال وہ ایک بھنڈاری صاحب وکیل تھے, عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی, ان کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد وہ ان کی رہائی ہوئی میرے خیال 1 یا 2 دن کے بعد. تو یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی تھریٹ آیا ہو یا آپ کو کبھی خوف محسوس ہوا ہو کہ یار خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ریپرزنٹیشن کرنا خطرے سے خالی نہیں, کبھی ایسا دھمکی آئی ہو یا آپ کو خوف محسوس ہوا؟ دیکھیے جی, یہ دھمکیاں آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے دی جاتی ہیں. یہ دھمکیاں ہر لیول پہ دی جا رہی ہیں. عزیر بھنڈاری صاحب اور میں جو ہے اس دن اکٹھے تھے, مطلب ہم اچھا زمان پارک میں اکٹھے تھے. ملٹری کورٹس کی ہم پٹیشن فائل کروا رہے تھے ان سے, اور میرا ایک اور کیس تھا, اس کے لیے بھی خان صاحب کے ساتھ میں تھا. اور اب یہ ہوتا ہے کہ تمام جو پورے پاکستان میں جو کیسز ہیں ان کی کوارڈینیشن جو ہے موسٹلی میرے تھرو ہی ہوتی ہے سب کے ساتھ. لیکن وہ جو ہوا تھا, اس قسم کے واقعات ہر روز فیس کرنے پڑتے ہیں کہ اچھا کبھی پریشر مختلف. ایون آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے کلرکس ہیں ان کو دھمکایا جاتا ہے, مطلب کہ وہ کسی طرح سے بھاگ جائیں. اب ہمارے لیے آپ یہ سمجھیں کہ 2 قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک یہ کام ہوتا ہے کہ ہم نے فائلنگ کرنی ہوتی ہے جس کے اندر مختلف سیٹس تیار ہوتے ہیں, فوٹو کاپی ہوتی ہیں, ادھر یہ ڈاکومنٹ لانا ہے, ادھر یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو پھر ہمارے جو کلرکس ہیں وہ آلموسٹ ہمارے جتنے ہم سے زیادہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں ان ٹرمز اچھا آف فائلنگ اور ان ٹرمز آف یہ چیزیں کلیکٹ کرنا اور لیگل جو پروسیجرز ہیں کہ وہ قانون کے مطابق ڈاکیومنٹ ہوں جب آپ کورٹ کے اندر ہوتے ہیں, یا کوئی کیس لا یا کوئی کتاب آپ نے سرچ کرنی ہے تو وہ آپ کے جو کیس لا تو چلے آپ نے خود کرنا ہوتا ہے, لیکن آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ والا کیس لا ہے, آپ اس کی کاپی لے کے ہیں. تو کاپیز وغیرہ اکٹھی کرنا جو آفس کے دوسرے کام ہوتے ہیں, تو اس میں خاص طور پر جو ہمارے کلرکس ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ جو سٹاف ہے وہ اس کے بغیر شاید جو وکالت کا کام ہے وہ ممکن نہیں ہے, نہیں ممکن ہے, میں اگر صحیح. یہ بھی کہوں تو. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہم نے برین اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے, مختلف لاز کے اندر سے چیزیں کہاں سے نکالنی ہے. تو وہ پڑھنے والا اتنا کام ہوتا ہے کہ یہ جو فزیکل کام ہے یہ ممکن نہیں ہے. اچھا تو ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے, کو تھریٹ کیا جاتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے. مطلب یہ زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیس میں آپ یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں بس. لیکن لگے ہوئے ہیں جی, جہاد سمجھ کے لگے ہوئے ہیں. خالد صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میں تو اس کو ایز اے جہاد لیتا ہوں, اور جہاد کے راستے میں اگر جان چلی جائے تو